अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3 खबरों पर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। सबसे पहली खबर यह है कि आइनी बेंच के हवाले से चलाई गई खबर गलत निकली, जस्टिस मंदोखेल ने इसकी वजाहत कर दी है। दूसरी खबर यह है कि मलिक रियाज पर पाबंदी के हवाले से एक बड़ा इकदाम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उठाया गया है। इस इकदाम की क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 8 जजेस की तकर्रियाँ हो रही हैं वो ख़तरे में पड़ गई हैं। ये क्या ख़बर है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का बाकायदा से आगाज़ करने से पहले मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है, जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। नाज़रीन, सबसे पहले आगाज़ करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमों के हवाले से जो है वो ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत। आज वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। गालिबन 12 समाअतों के बाद दलाइल मुकम्मल किए गए हैं। वैसे ख्वाजा हारिस साहब के हवाले से कहा यह जाता है कि ये जहाँ पर शुरू हो जाते हैं फिर वहाँ पर दलाइल जल्द मुकम्मल नहीं होते। नए मुकदमे में गालिबन 6 माह उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे। तो यहाँ पर अभी भी सबकी तवक्को यही थी कि ख्वाजा हारिस साहब जो है वो दलाइल को एक अरसे तक जारी रखेंगे, लेकिन उस तवक्को के बरक्स जो है वो आज 12वीं समाअत पर ही दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए गए। ख्वाजा हारिस साहब का आज के दलाइल में कहना था कि अदालत में फेयर ट्रायल के हवाले से दलाइल पहले दे चुका हूँ, अदालत में रिकॉर्ड भी पेश कर चुका हूँ ट्रायल के हवाले से। फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्होंने कहा कि अब सवाल सिर्फ़ और सिर्फ ये अदालत के सामने है कि फ़ौजी अदालतें आइन के मुताबिक हैं या नहीं हैं। फ़ौजी अदालतें को आइन के आर्टिकल 175 के तहत कायम हो सकती हैं या नहीं कायम हुई हैं। तो इस पर उनका कहना था कि आर्टिकल 175 वो है जिसमें बताया गया है कि मुल्क के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगी, अदालतें होंगी, लेकिन इसके तहत फ़ौजी अदालतें का इसके मतहत नहीं आती हैं, इसके तहत कायम नहीं की गई। लेकिन फ़ौजी अदालतों को आइन के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर हासिल है, आइन उनको प्रोटेक्ट ज़रूर करता है। ये मौक़िफ़ था ख्वाजा हारिस साहब का। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ओरिजिनली फ़ैसला है जस्टिस एजाज़ अफजल ख़ान साहब का, एजाज़ुल एहसन साहब का 5 रुकनी बेंच का, जिसमें फ़ौजी अदालतों को कलअदम करार दिया गया है, उस फ़ैसले के हवाले से उनकी जानिब से कहा गया कि उस फ़ैसले में भी आइन के आर्टिकल 175 पर बहुत मुख्तसर सी बहस की गई है, कोई तवील बहस नहीं की गई। फिर उसके बाद जस्टिस मंदोखेल ने सवाल किया, जस्टिस मंदोखेल ने बल्कि एक ऑब्ज़र्वेशन दी। ऑब्ज़र्वेशन उनकी जानिब से ये थी, उन्होंने कहा कि कल मेरे हवाले से एक ऑब्ज़र्वेशन चलाई गई और वो ख़बर कुछ यूँ थी कि जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि आजकल 8 जजेस फ़ैसला करते हैं और 2 जजेस उसको कलअदम उसको कह देते हैं कि ये फ़ैसला तो गैर आइनी है, ये फ़ैसला कानून के मुताबिक नहीं है। कल भी मैंने अपने व्लॉग में इस हवाले से बड़ी तफसील से बात की थी कि हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो ख्वाहिशात की बुनियाद पर ख़बरें चलाते हैं और ख्वाहिशात की बुनियाद पर ख़बरों को दुरुस्त या गलत करार देते हैं। उन चीज़ों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कल का व्लॉग मैंने इस पर काफ़ी तफसीली किया था, इसलिए आज इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो फिर आज वही बात हुई कि कल जब मैंने दोस्तों से कहा भी कि यार इस खबर को ज़रा दुरुस्त कर लें, इस खबर में जस्टिस मंदोखेल ने बुनियादी तौर पर उन तज्ज़िया निगारों को जो है वो लताड़ा है, जो मोबाइल ख़रीदते हैं और सहाफ़त से उनका कोई ताल्लुक़ होता है थोड़ा या बहुत, और वो फिर खड़े होकर कहते हैं कि जनाब ये जज साहब जो 8 जजों ने फ़ैसला दिया है, ये जो जज साहब ने फ़ैसला दिया इनको तो आइन और कानून का पता ही नहीं था, इनको तो ये फ़ैसला इस तरह देना चाहिए था, इनको इस फ़ैसले में ये लिखना चाहिए था। तो उनके हवाले से उन्होंने बात की थी कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस फ़ैसला करते हैं और 8 जजेस के फ़ैसले पर 2 लोग बैठ कर कह देते हैं जनाब कि ये तो फ़ैसला ही दुरुस्त नहीं है, ये तो फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक ही नहीं है। इन 8 जजों को कानून का क्या पता। तो फिर ज़ाहिर बात है मीडिया की ज़िम्मेदारी है कि ख़बर चाहे उनके ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, वो ख़बर चलानी पड़ती है। तो फिर वही किया हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कवरेज करने वाले सहाफ़ी हैं, फिर उन्होंने ये ख़बर अपने ख़िलाफ़ भी चलाई, क्योंकि जस्टिस मंदोखेल का कहना ये था कि मुझे मीडिया की ख़बरों की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे कुछ रिटायर्ड जजेस ने भी फ़ोन करके कहा है कि यार ये आपने किस किस्म की ऑब्ज़र्वेशंस दी है। तो मैं इस हवाले से वजाहत करना चाहता हूँ कि मैंने वो ख़बर जजेस के हवाले से बात नहीं की थी, मैंने वो बात की थी 2 लोगों की कि आम 2 लोग बैठकर जो है वो जजेस के
فیصلوں پر تنقید کر دیتے ہیں۔ بہرحال ہم نے پھر یہ خبر چلائی یقینی طور پر، کیونکہ ہماری صحافتی بطور صحافی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جیسا اب ہمارے خلاف بھی خبر پر بات کریں تو ہمیں وہ چلانی چاہیے۔ اس کے بعد جسٹس مندوخیل نے ہی آبزرویشن دیتے ہوئے کہا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بار بار 21ویں آئینی ترمیم کا ذکر ہو رہا تھا کہ جناب 21ویں آئینی ترمیم کے بعد جن لوگوں نے اے پی ایس پر حملہ کیا تھا، آرمی پبلک اسکول پشاور پر، ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلائے گئے تھے۔ تو جسٹس مندوخیل نے کہا کہ دیکھیں اس وقت ایک جنگ کی صورتحال تھی، بہت بڑی دہشت گردی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے یہ 21ویں آئینی ترمیم لائی گئی، جس پر وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ نہیں سر ایسی بات نہیں تھی، بہت سارے ایسے جرائم تھے جو آرمی ایکٹ میں نہیں آتے تھے، ان کو جرائم کو آرمی ایکٹ میں لانے کے لیے وہ 21ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی۔ اس ترمیم کے بغیر بھی ان دہشت گردوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا تھا، کیونکہ وہاں پر نیکسس موجود تھا آرمی کا اور سویلینز کا۔ پھر اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ نیکسس تو یہ ہوتا ہے، اگر ہم سادے الفاظ میں بات کریں کہ گٹھ جوڑ، مثلا ایک سویلین کا ایک فوجی افسر سے گٹھ جوڑ ہے، تو وہاں پر ہم یہ کہہ دیں گے کہ جناب یہ دونوں نے مل جل کر یہ فیصلہ کیا، بغاوت کی کوشش کی یا کوئی اور بڑا فیصلہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ کچھ جرم ایسا بھی ہوتا ہے جس میں براہ راست کسی فوجی سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ جرم ہمارے ملک کے ڈیفنس کی اگینسٹ ہو سکتا ہے، وہ جرم ہمارے ملک کی فوج کے خلاف ہو سکتا ہے، تو وہاں پر بھی نیکسس جو ہے وہ اس طرح سے جوڑا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ دیکھیں آرمی ایکٹ میں وضاحت نہیں کی گئی کہ سویلینز کو کس حد تک جو ہے وہ اس مقدمات میں لایا جا سکتا ہے، یا کس حد تک سویلینز کے کون سے جرائم جو ہیں وہ ان مقدمات میں آئیں گے، جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ انہی مقدمات میں، انہی الزامات میں ملزموں کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے جن کا تعلق آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ہو۔ اگر ایسے کھینچ کر کسی ملزم کو لائیں گے بھی تو آگے جا کر عدالتیں اس فیصلے کو ختم کر دیں گی۔ اب آگے جا کر فیصلے کو ختم کر دیں گی والی ٹرم ناظرین یہ اس وقت یوز ہوتی ہے جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں بھی، کہ کسی شخص کو بھی پھنسانا ہو تو پھر اس کے خلاف کہتے ہیں، اور شخصیت با اثر ہو تو وہ کہتی ہے جناب ایسے تو 4 کیس پا دے اور ساری زندگی لڑتا رہے گا پہ۔ کسی پر ہم نے دیکھا کہ جھوٹے مقدمے بھینس چوری کے بھی لوگوں پر بنتے ہیں۔ میں ایک دفعہ جو تھا آج سے 10-12 سال پرانی بات ہے، ایک سی ایم کیمپ آفس ہوتا تھا شہباز شریف صاحب کا ادھر، تو وہاں پر کسی کام کے چکر میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک شخص آیا، لڑکا سا تھا، نوجوان سا، اس نے بتایا کہ جناب میرے والد صاحب کی فلاں ایسا سے لڑائی ہوئی، غالباً شیخ پورہ کا کے معاملہ تھا، تو اس نے میرے والد کے خلاف 19 پرچے دیے ہوئے ہیں، اور 19 پرچوں میں ایک ہی الزام ہے کہ اس نے بھینس چوری کی ہے، مختلف تھانوں میں 19 پرچے دے دیے ہیں۔ تو اس قسم کے ابھی اختیارات کا غلط استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہ سوچ ہوتی ہے کہ اب اس کے اوپر پرچے ڈال دو، صحیح ہیں جھوٹے، اب یہ 19 پرچوں سے نکلتے نکلتے اس کی زندگی گزر جائے گی۔ تو اس پر جسٹس مندوخیل نے ایک بڑی پیاری آبزرویشن دی، جب وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب اگر غلط طور پر کھینچ کر اس کو آرمی ایکٹ میں لایا جائے گا تو پھر وہ آگے جا کر نکل جائے گا۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ 10-10 سال بعد مقدمے ہمارے جو ہیں ان کے فیصلے ہوتے ہیں، ابھی ہم نے ایک 34 سالہ شخص کو 34 سال کے بعد ایک شخص کو بری کیا، ہمارے ایسے انصاف جو کہ 34 سال کے بعد کسی شخص کو ملے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارا جسٹس مندوخیل نے کہا ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس دائرہ اختیار میں لا کر یا آرمی ایکٹ میں لا کر کسی کو غلط پروسیکیوٹ نہ کیا جائے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی ہمیشہ سے ایک سوال پوچھتے تھے کہ جناب ملک میں بڑے بڑے سنگین حملے ہوئے، مہران بیس حملہ ہوا، پھر جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، پھر اس کے علاوہ مختلف ملک کی دفاعی تنصیبات پر حملہ ہوا، تو وہاں پر مقدمات کہاں پر چلے؟ تو آج وزارت دفاع کے وکیل نے بتا دیا کہ جناب جو جی ایچ کیو حملہ تھا اس کے ملزمان کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلایا گیا، اور جو ملزمان جو تھے اس کے ایئر بیس حملے کے، مہران بیس حملے کی، یہ تمام لوگ جو تھے وہ حملے میں مارے گئے تھے، اور ایسے کیونکہ تمام لوگ مارے گئے تھے تو پھر ان کے خلاف مقدمہ کہیں بھی نہیں چلایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وزارت قانون کے وکیل جو تھے خواجہ حارث کے دلائل مکمل ہو گئے۔ وزارت قانون نے کی جانب سے جو وکیل تھے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان،
پھر اس کے علاوہ وزارت صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب، ان کے وکلاء نے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھے شہدا فاؤنڈیشن، ان کے وکلاء نے بھی وکیل خواجہ حارث کے دلائل کو اڈاپٹ کر لیا، ان کو مان لیا کہ یہ دلائل درست ہیں اور انہی دلائل کو ہمارا دلائل بھی مانا جائے۔ اب اس مقدمے میں شہدا فاؤنڈیشن جو ہے بنیادی طور پر اس پر سوال ضرور اٹھایا گیا آج عدالت کی جانب سے کہ شہدا فاؤنڈیشن کا اس مقدمے سے کیا تعلق ہے۔ اس پر شہدا فاؤنڈیشن کے جو وکیل تھے شمائل بٹ صاحب خیبر پختونخوا سے پیش ہو رہے تھے، ان کی جانب سے موقف یہ اپنایا گیا کہ میں ان لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں جو کسی نہ کسی طرح سے دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہوئے ہیں، تو ہمارا موقف یہ ہے کہ ان لوگوں کا ٹرائل ہونا چاہیے جن کے ان اقدامات کی وجہ سے ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے فوجی افسر، ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کی حمایت کی ہے، یعنی ریٹائرڈ فوجی افسران کہہ لیں یا شہدا کہہ لیں، جو لوگ کسی بھی وجہ سے کسی حملے میں یا کسی دہشت گردی کے واقعے میں اگر جو لوگ شہید ہوئے ہیں، یا ان کا فورم، ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کے فورم ہے۔ اس کے بعد وکیل خواجہ احمد حسین جو ہیں جو عادت خواجہ کے وکیل، انہوں نے آرگومنٹس دیے، ان کے آرگومنٹس بڑے پریسائز تھے، بڑے مختصر سے تھے، لیکن ابھی تک ان کے آرگومنٹ جاری ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جناب ہم 2D1 جو ہے وہ اس کو کالعدم کرنے کی حمایت کرتے ہیں، ہماری جانب سے ہمارا موقف یہ نہیں ہے کہ ان ملزمان کو جو ہے چھوڑ دیا جائے، ہمارا موقف یہ ہے کہ صرف اور صرف ان ملزمان کے مقدمات کو فوجی عدالتوں میں نہ چلایا جائے بلکہ سول عدالتوں میں یا اصلاح دہشت گردی کے عدالتوں میں چلایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جناب 54 سال سے ہمارے ملک میں سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا ہے، اب اس مقدمہ بازی کو، اب اس ٹرائل کو ختم ہونا چاہیے۔ جسٹس مسرت علی نے ایک سوال کیا کہ کیا سول اور فوجی شہریوں کے حقوق میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ کوئی فوجی اگر کوئی سول کرائم کرتا ہے تو اس کا مقدمہ تو سول عدالت میں چلتا ہے، اس کو تمام حقوق بھی مل جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی فوجی کرائم کرتے ہیں تو پھر اس کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلتا ہے اور اس کو کسی بھی قسم کے حقوق نہیں ملتے۔ پھر اس کے بعد جسٹس خواجہ احمد حسین نے ایک اور آرگومنٹس عدالت کے سامنے رکھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان مقدمات میں یہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں، ان کو اس ہائی کورٹس میں اپیل کا حق نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، ہاں، ان کو صرف اور صرف فیصلے کے خلاف وہ 3 بنیادوں پر جو ہے وہ اپنی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ جناب فورم نان جوڈس ہو، فیصلہ جو ہے وہ اختیارات سے تجاوز ہو یا بدنیتی کی بنیاد پر دیا گیا ہو۔ اپیل میں، اور اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اپیل میں عدالت پورے کے پورے کیس کے میرٹس کا، حقائق کا، گواہیوں کا جائزہ لیتی ہے، جبکہ یہ جو 3 شرائط رکھی گئی ہیں، بدنیتی نہ ہو، فورم نان جوڈس اس کا دائرہ اختیار کا ہو، اور اس کے علاوہ جو تیسری چیز تھی، ان تینوں میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ عدالت صرف اور صرف یہ دیکھتی ہے کہ کہیں فیصلے میں کوئی بدنیتی تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب کلبھوشن یادو کے کیس میں ایک خاص طور پر قانون سازی کر کے کلبھوشن یادو کو جو تھا وہ ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دیا گیا تھا، لیکن وہ اپیل کا حق ہمارے ان شہریوں کو نہیں دیا گیا۔ اب کلبھوشن یادو کا معاملہ ناظرین تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ کلبھوشن یادو کیونکہ انٹرنیشنلی اس کو بھارت نے اس چیز کو بہت زیادہ یوز کیا تھا۔ کلبھوشن یادو کو شاید آپ کو یاد ہو، شروع میں اس کو جو تھی وکیل تک کی رسائی بھی نہیں دی گئی تھی، تو پھر اس معاملے کو اگر پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے تھوڑا سا اس کو ذرا ہینڈل کیا گیا، اگر اس کو رسائی دے دی جاتی تو پھر وہ انٹرنیشنلی کورٹ میں معاملہ نہ جاتا اور پاکستان کے اوپر اتنا پریشر نہ آتا۔ جب پاکستان پر بہت زیادہ پریشر آیا تو پھر انہوں نے کلبھوشن یادو کے ایک مقدمے میں یہ امینڈمنٹ کی تھی، اور اس امینڈمنٹ کی وجہ یہی تھی تاکہ انٹرنیشنلی دنیا کو بتایا جا سکے کہ نہیں جناب ہم نے تو ان کو اپیل کا حق بھی دے دیا ہے، اب یہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین وکیل خواجہ احمد حسین کے دلائل جو تھے وہ بھی جاری تھے کہ عدالت نے اس مقدمے کی مزید سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو دوسری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جلدی، ذرا بلاگ کافی لمبا ہو گیا ہے۔ ایک خبر تو یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تقرری خطرے میں پڑ گئی۔ ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان میں 11 فروری کو اجلاس جوڈیشل کمیشن کا طلب کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں 8 ایڈیشنل ججز کی تقرری کرنے جا رہی ہیں۔ اس اپوائنٹمنٹ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار نے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین کے آرٹیکل 184(3) کی درخواست دائر کی ہے، جس میں استدعا یہ کی گئی ہے کہ اور موقف یہ اپنایا گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی یہ اپوائنٹمنٹس ہونے جا رہی ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کے مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان
نوٹسز جاری کر چکی ہے، اس لیے ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کو فوری طور پر روکا جائے۔ پھر دوسری جو اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ملک ریاض کے حوالے سے۔ ملک ریاض کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ناظرین وزارت داخلہ نے 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے میں اشتہاری ملزمان ملک ریاض، ان کے بیٹے علی ریاض، وزیر اعظم کے سابقہ مشیر وزیر احتساب جو تھے شہزاد اکبر صاحب، اور اس کے ساتھ فرح شہزادی صاحب، ان سب کے پاسپورٹ جو ہیں ان کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ اب یہ لوگ کہیں پر بھی ایک ملک سے جس ملک میں ہیں وہیں پر تو رہ سکتے ہیں شاید، لیکن دوسرے ملک میں ٹریول نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے ٹریول کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس حوالے سے نیب نے 28 جنوری کو وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا، جس پر وزارت داخلہ کی جانب سے اب یہ باقاعدہ اقدامات کرتے ہوئے ان چاروں ملزمان کے پاسپورٹ جو ہیں ان کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ ملک ریاض صاحب آج کل زیر عتاب ہیں، دیکھتے ہیں ان کے حوالے سے بھی کیا پیش رفت آتی ہے۔ اب تک تو ان کے حوالے سے تاثر یہی رہا ہے کہ جناب ملک ریاض صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، لیکن موجودہ حکومت، موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب ملک ریاض کے خلاف بظاہر نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ملک ریاض کے خلاف اب کاروائیاں ہوں گی، ان کی جائیدادیں پکڑی جائیں گی، قرق ہوں گی، ان کے اثاثوں کو کھنگالا جا رہا ہے۔ ان کے حوالے سے بڑی سخت نیب کی جانب سے بھی پریس ریلیزیں آئی ہیں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ولاگ کے حوالے سے مجھے دیجیے گا اجازت۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ خاص طور پر یہ ملک ریاض والے معاملے پر کہ اس پر آپ کی کیا اوپینین ہے۔ اجازت دیجیے، چینل کو اس کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا، لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔